ऑनर देना, और जब हम अपने इस्लाम में जहाद को ऑनर दे तो नहीं ये अल्लाह ने हमें कहा था कि ये वो कौम है, हमें मुसलमानों को कहा था। क्या कहा था कुरान पाक में? किसी भी किस्म की मलामतों से और सुपरस्टिशन से और इन टाइटल्स और करने वाली कौम। आप खुद सोच ले, अल्लाह ने सूरह बकरा में भी 2 कौमें ही बताई। यहाँ ये वाला दीन छोड़ गई, अपना दीन बना लिया। अल्लाह ने फिर खुद बनाई एक कौम। रसूल तमाम अक़वाम के को एक कौम में बनाने के लिए आता है ना। मैं कोई विक्टोरिया को नबी मानता हूँ, किसी शक में मत रहिएगा। आप छूटने वाले नहीं हैं, अल्लाह की कसम बड़े बड़े लोग छूट जाएंगे। मुझे कुरान ने बताया एक बंदा दोज़ख की तरफ जा रहा है। एक दफा दोबारा जरा सोचें, लेट इट सिंक इन, प्रोसेस करें। कोई और एजेंडा दिखाया गया था और उसने कुछ तेरी कोई औकात है, तुझे कोई एजेंडा दिखाएगा। ये दिन आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान, IDF का नया नाम ISS, IDF का नया नाम ISF, मगर IDF से बेहतर कौन चलाएगा? जिसने 32 लाख मुसलमान मारे हुए हैं। हमारा तो इंग्लैंड के मुसलमानों ने खसर, क्या बात करते हैं आप, ये कुछ सवाल है पूछने वाला। द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है। ये वो लोग हैं जिनकी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो फलसफे की पीक पर समझते हैं अपने आप को। ये खुद वो लोग हैं जो अपनी आर्मी को रोज, अपनी अमेरिकन आर्मी को, इसराइली और ब्रिटिश आर्मी को रोज इतना ऑनर देते हैं कि मैं आपको बताएं, मैं उनके मुल्कों में रहा हूं ना, इतना ऑनर किसी को नहीं मिलता जितना एक वर्दी वाले को मिलता है इनके मुल्कों में। और जब इस्लाम की बारी आती है तो कहते हैं यू वॉरलॉर्ड्स, तुम जहाद को, जहाद बिल किताल को तुम लोगों ने इतना ऑनर दिया हुआ है। तो भाई तुमने क्या डिसऑनर किया अपने जहाद को? आए दिन अपनी आर्मी को ही ऑनर देते हो तुम। वेटरन है, डेकोरेटेड सोल्जर है। कोई दुकान में घुसे इनका फौजी ने पूरी दुकान साइड पर देखी, पहले इसको मैंने सर्विस देनी, अपनी फौज को ऑनर देना। और जब हम अपने इस्लाम में जहाद को ऑनर दे तो नहीं ये रेडिकल्स है, रेडिकल्स, क्योंकि वहां पे मुल्क के लिए लड़ा हो, हम यहाँ पे अल्लाह के लिए लड़े। दैट्स द प्रॉब्लम। जो कौम का लफ्ज है ना, उसको गौर से समझे अरबी में क्या मतलब है इसका। कौम का कुरान क्या मतलब ले रहा है? एक वो कौम है जो अपने अमल के ऊपर ऐसे कौम बन गई है, उसकी शनाख्त उसका अमल है, उसका अकीदा और अमल है। एक वो कौम है जो अपने किसी निशान की वजह से या किसी टाइटल की वजह से कौम बनी हुई है। समझ रहे? अल्लाह ने हमें कहा था कि ये वो कौम है, हमें मुसलमानों को कहा था। क्या कहा था कुरान पाक में? ये कौम की निशानी क्या है? पढ़े जरा। कौम का लफ्ज बड़ी जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। पढ़े सोचे कौम का लफ्ज किधर आया? आपने कहां से कुरान की आयत अभी पढ़ी है? आपने सूरह इब्राहिम की सूरह निसाब खोली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। आगे पढ़े, अल्लाह बता रहे कौम का मतलब बताते हैं। इसके बाद ही क्या है? अल्लाह ताला ने क्या कहा इसके फौरन बाद? नहीं, यहां पे तो अल्लाह ताला ने पहले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द, कौन है जो छोड़ गया मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। तो अल्लाह ताला ने ये जो लोग छोड़ देते हैं ना दीन को, उनकी रिप्लेसमेंट में अल्लाह ताला ने एक कौम तैयार की है। जो भी छोड़ेगा उसके लिए रिप्लेसमेंट में अल्लाह ने क्या कौम तैयार, उस कौम की निशानी अल्लाह बता रहे हैं। वो कौम क्या करेगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आगे अज़िल्लतिन अलल काफिरीन इज़्ज़तिन अलल मुमिनीन। इज़्ज़तिन अलल, काफिरों से सख्ती करेगी और मुसलमानों से नरमी करेगी। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। लौमत लाइम किसी भी लेवल की क्रिटिसिज्म से, किसी भी किस्म की मलामतों से और सुपरस्टिशन से और इन टाइटल्स और इन जो है ना टैग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या करेंगे? युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये कौम की निशानी अल्लाह ने बता दिया। अब इसके अलावा कुछ भी कौम में लोग डालेंगे, वो अपनी कौमें खुद बना रहे। अल्लाह ने कौम ऐसे बनाई है।
یہ جو کام کرے گی وہ جو قوم ہے وہ اللہ کے لیے قوم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جس سے کیا کرتا ہے یحبونہ و یحبونہم، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ سوچے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، ایسی قوم ہے۔ اللہ خود بتائے قرآن میں کہ اللہ اس طرح کی قوم سے پیار کرتا ہے، بس کسی اور قوم سے نہیں۔ یہ قوم کی نشانی اللہ بتا رہے ہیں۔ سو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قوم کا لفظ ریکگنائز، ہاں تو قوم کے اعمال بھی ریکگنائز ہو گئے، اس کے علاوہ نہیں ہم کوئی اور کرنے والی قوم۔ آپ خود سوچ لیں، اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی 2 قومیں ہی بتائی، یہاں پہ میں دوسری قوم آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک وہ قوم اور ایک وہ قوم جو یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جن کے اوپر دین چھوڑنے کی وجہ سے دوسری قوم آئی تھی۔ اللہ نے بلا یأتی اللہ بقوم، اللہ نے خود بلائی دوسری قوم، کیوں؟ یہ والی قوم دین چھوڑ گئی تھی۔ کون سا دین؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں، دین طاقت میں لانے والا، لوگوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والا، لوگوں کو انسپائر کرنے والا، پروگرس دینے والا، یہ والا دین چھوڑ گئی، اپنا دین بنا لیا۔ اللہ نے پھر خود بلائی ایک قوم جس کو اللہ پسند کرے اور وہ اللہ کو پسند کرے۔ تو میں مانتا ہوں کہ قوم تو ایسے ہی کہنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بھی قوم کا اللہ نے ریکگنائز کر لیا، نعوذ باللہ، نہیں۔ رسول اور نبی میں پہلے فرق کریں۔ رسول تمام اقوام کے کو ایک قوم میں بنانے کے لیے آتا ہے، اور نبی صرف اپنی قوم کے لیے آتا ہے۔ سکوپ چھوٹا ہوتا ہے نبی کا، رسول کا سکوپ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے، اولو العزم انبیاء ہوں، وہ دنیا کے لیے آئے ہیں۔ آپ ایک کہیں سے پھر تو ایک قوم کے لیے نہیں آئے، نہیں، ایک قوم بنانے ہی آئے ہیں سب کو۔ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے سب کو نہیں مسلمان کرنا، ایک قوم بنا دینا ہے، سمجھ رہے؟ بالکل اس طریقے سے حضرت یونس ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت لوط ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قوم کے لیے نہیں آئے، پوری دنیا کو ایک قوم بنانے کے لیے آئے۔ فرق سمجھا؟ یہ ہے رسول میں اور نبی۔ تو اس طرح آپ مکس نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک نبی کی بات ہو وہاں پہ رسول والا اصول استدلال کر لیں، ایسا نہ کریں۔ رسول از اے وے وائڈر سبجیکٹ، وے بگر پاور، وے بگر رسپانسبلٹی، اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی انہیرٹ ہوئی ہے، ہمیں یونس علیہ السلام کی رسپانسبلٹی نہیں انہیرٹ ہوئی، ہمیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی انہیرٹ ہوئی ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ بھائی تم نے زبردستی مسلمان نہیں ہونا، مگر قانون اللہ کے اوپر ہی تابع لے کے آئیں گے۔ ہم بھی تو تمہارے قانون کے تابع آئے ہیں نا۔ میں کوئی وکٹوریا کو نبی مانتا ہوں، مگر اس کے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں نا، کیونکہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، پیسہ اس کے ہاتھ میں، کتابیں اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ جتنے بھی غامدی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، فرائی کے یا آج کل کے لبرل جو پاک سر زمین شادوار کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے اور باقی نمازیں پڑھ لو اسلام یہی ہے، ان کو بتائیں کہ یار آپ کو دین کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو وکٹوریا کا قانون کیوں مانتے ہو؟ سوچیں نا، قانون کسی کا بھی مان لو کہ سوائے اللہ کے، کیونکہ جب ہم اللہ کے قانون کی بات کرتے ہیں ہمارے خلاف ہو جاتے ہو۔ وکٹوریا کا قانون قبول ہے، اللہ کا قانون قبول نہیں ہے، تو یہ کہو نا اندر سے تمہیں مسئلہ اللہ کے قانون سے ہے، یہ مانتے نہیں نا۔ ہمیشہ میرے پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کا قانون فرض ہے؟ بھائی تو فرض نہ سمجھ تو نفل کر کے ہی پڑھ لے، تجھے کس نے کہا تجھے فرض کروا رہے ہیں؟ وکٹوریا نے فرض کروایا نا، کرتے ہیں نا پورا فرض۔ وکٹوریا کا قانون پاکستان میں نا، اس کو کیسے فرض کر لیا آپ نے؟ ہماری باری آئے تو اسلام میں یہ نہیں ہے، اپنی باری آئے تو سب کچھ ہی اسلام میں۔ یہ ان کی اندر کی دو نمبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آئیڈینٹی کے اندر چیلنج کریٹ ہوتا ہے۔ چیلنج کیسے کریٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بچپن میں نہیں سنا تھا، لڑکپن میں نہیں سنا تھا، تو ہم نے تو اس کو پکا کر لیا ہوا ہے۔ میں تو جو مانتا ہوں وہی مانوں گا، تو نئی بات کرے گا تو ہم میری بیسک یہ شناخت تو نے چیلنج کر دیا، میں تو 0 پہ ملٹیپلائی ہو جاؤں گا، اتنی عمر ضائع ہو جائے گی میری۔ کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی باب دین پہ نہیں آئے۔ جس نبی میں دعوت دی ہمیشہ یوتھ دین پہ آیا، باب ریاکٹ کر گئے۔ ان کو یہی ڈر تھا یار 70 سال ضائع ہو جائیں گے میرے۔ آج میں نے مان لیا، لوگ کہیں گے تو نے اتنے سال بے وقوفی میں گزارے، اپنی اس ایروگینس میں مارے جاتے۔ ہر نبی کی دعوت یوتھ نے قبول کی ہے۔ بابا ہمیشہ ریاکٹ کر گیا، اس کو زوم اس بات کا تھا کہ بھائی میں تو دانا اور عاقل اور
وائز حکیم قسم کا آدمی ہوں. میری تو حکمت زیرو نہیں اگر میں نے مان لیا کہ میرا دین ہی غلط تھا. سمجھ رہے؟ اس لیے ان کی آئیڈینٹی 4 سال کے کاکوں والی ہے. اتنی اوقات ہے ان کی آئیڈینٹی کی، اس کو ایموشنل کو چاٹی جا رہے کب سے. یہ پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسک سی بات. میری ڈیبیٹ روٹ سکول میں ہو رہی تھی، ویڈیو پہ دیکھیے گا، اور خود ہی بات اس طرف لے کے گئے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اور ظاہر چیلنج تو ہو جاتا ہے، ان کو شوق تو ہے کہ کس طریقے سے پوائنٹ سکور کرنے. کہتے ہیں یہ آپ کے اسلام میں تو خود کش حملہ آور بھی جنت میں جا سکتا ہے نا، اپنی طرف سے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں میرے اسلام میں تو نہیں، آپ کے پاکستان میں جا سکتا ہے. سر آپ نے نشانے حیدر دیے، بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے آپ لیٹے ہیں، مجھے پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ پاکستان کی باری آتی ہے تو تمہاری آئیڈینٹی کے اندر نشان حیدر مل جاتا ہے. اس پہ جب اسلام کی باری آتی ہے تو تمہیں سانپ تمہارے دسنا شروع کر دیتے، سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں. کیا پاکستان نے نہیں نشان حیدر دیے؟ 65 کی جنگ میں ٹینک کے نیچے لیٹنے پہ وہ خودکشی نہیں ہے؟ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ اب 4 سال کے بچے جو وردیاں پہنی ہوئی اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے 4 سال کے بچے ہیں، کیونکہ انہوں نے 4 سال کی آئیڈینٹی رکھی ہے. یہ ہمیں بیوقوف بنائیں گے. ہم قرآن پڑھ کے آئے اور یہ کاکوں سے بیوقوف بن جائیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہوتے، افغانی ہوتے، بنگالی ہوتے، ایرانی ہوتے، ہم یہ بات نہ کر سکتے. ہم نے نشانے حیدر دیے خودکشی پہ. یہ کہانیاں ہمارے آگے نہیں چلے گی. یہ مسلم آئیڈینٹی کو آسان سے سمجھیں. کوئی اور چیز ڈالی آپ نے، اللہ کی قسم آخرت میں غارت ہو جائیں گے آپ. آئیڈینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں. آئیڈینٹی صرف میرا رب ہے، بس اس کی کتاب ہے، اس کا رسول ہے. ہم تو کسی صحابی کے کو بھی اپنے عقیدے میں نہیں ڈالتے. یہ لوگ آ گئے ہیں چھوٹے موٹے انکل بتائیں گے ہمیں. سوری، ہمارا صرف آخری کلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، بس اس کے بعد کوئی اور ایڈیشن نہیں آئے گا میرے دین کے اندر. اٹ از دیٹ سمپل. اور پوری دنیا کا ہر انسان میرے ذمے ہے. انڈیا کا ہندو بھی، نیوزی لینڈ کا کرسچن بھی، پاکستان کا مسلمان بھی میرے ذمے. میرے سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کی بہتری کے لیے کیا کیا تھا؟ ٹینجیبلز دکھا. ٹینجیبلز تجھے طاقت دی تھی، خلیفہ بنایا تھا میں نے. اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہتا ہے، خلیفۃ الارض کا بیٹا بیٹا. اتنی ایروگنس سے چلتا تھا دنیا میں تو. یہ بیسک ہے قرآن کا لیسن. کسی شک میں مت رہیے گا. آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں. اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ چھوٹ جائیں گے. مجھے قرآن نے بتایا مسلمان نہیں چھوٹنے والا. یہ واحد دین ہے ہمارا. کرسچن کہتے ہیں عیسائی نے اور حضرت عیسیٰ نے سولی چڑھ گیا ہم بچ گئے. یہودی کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے چوزن من کر دور اٹھا لیا کہ ہم بچ گئے. مسلمان پتہ کیا کہتا ہے؟ سارے کے سارے لٹریچر کا ایک ہی نچوڑ ہے. اسلام لے آئے ہو، جنت کا تو نہیں پتا، دوزخ کی گارنٹی ضرور مل جائے گی اگر کچھ نہ کیا. تم پہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول آیا ہے، تم نے نہ کچھ کیا، تم نہیں بچنے والے. یہ واحد دین ہے جو دوزخ کی گارنٹی دے رہتا ہے اپنے فالوورز کو کہ بیٹا بچنے والے نہیں ہو اگر ایکشن میں نہیں آؤ گے. تم مفت میں نہیں انٹر. یہاں پہ نیپوٹزم، رشتہ داری نہیں ہے اسلام میں. اللہ نے کہہ دیا وہ مسلمان آ رہے ہیں ان کو ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ. ادھر ایسے کوٹے نہیں کھلنے، ادھر عمل کوٹے کھلنے. ایک بھی سوال بتائے جو میں نے آپ سے باتیں کی اور آخرت میں اللہ نے نہ پوچھا ہو. پہلا سوال کیا آخرت کا؟ رب کائنات آپ کے ساتھ اکیلے میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہیں، کیا سوال پوچھنا ہے؟ جی قبر کا سوال نہیں، میں آخرت کے دن کا سوال پوچھ رہا ہوں. قبر کا تو عذاب آپ بھگتا کے نکل بھی آئیں گے. تب تک اصلی سوال پوچھ رہا ہوں جس میں کھربوں سالوں کی دوزخ بھگتنی ہے. اللہ نہ کرے. اللہم اجرنا من النار. جی جب خلافت دی تھی تو کیا کیا تھا؟ ہر بندہ خلیفہ ہے. طاقت میں تھے تو کیا کیا تھا؟ چلیں شاباش، آؤ کچا چٹا کھولو ذرا. اور آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے پالے تھے. آپ یہ سمجھ لیں اس طرح بچیں گے آپ؟ کیونکہ ان کے دین میں ایسے بچ جاتے ہیں نا جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا. ان کے دین میں وہ والے کام ہی دین میں نہیں ہے، دینی کام ہی نہیں. پاکستان کے لیے یا ہندوستان کے لیے یا افغانستان کے لیے جان دے دینا ان کے لیے بقا ہے.
ہمارے لیے وہی سب سے بڑا حرام بہت ہے ہمارے لیے کہ کسی میں ملک کے لیے مارا جاؤں. ہمارے لیے تو قرآن اس کے خلاف ہے. قرآن میں سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ میں چل رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اکیلا پرفارمر احد کے میدان میں 17 کافر قتل کر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ میں چل رہا ہے. This man is burning in fire right now. صحابہ شوق میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کیا جانتے نہیں ہیں جو آپ جانتے ہیں ہمیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے قبیلے کے آنر کے لیے لڑ رہے ہیں یہ جو بڑا پرفارمر ہے. احد کے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کے اندر ایک بندہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. ایک دفعہ دوبارہ ذرا سوچیں, لیٹ اٹ سنک ان, پروسیس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف ہیں, میں ان کی فوج میں ہوں اور لڑائی بھی کر رہا ہوں, کفار کو بھی مار رہا ہوں اور دوزخ میں جا رہا ہوں. اس سے اوپر کا کوئی ہائرارکی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود دوزخ میں کیوں؟ کیونکہ اس سے نچلا کام کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے قبیلے کے لیے, کہ میرے قبیلے کا ایک فوجی اتنے بہادر ہے, اپنے قبیلے کی شان اوپر ہوگی. اور یہاں پہ دیکھیں مشرف سے لے کے یحییٰ خان اور یہ حافظ منیر, لیگسی ہونی چاہیے, لیگسی. اور لیگسی کے خلاف ادھر اسلام آیا ہے کہ تم لیگسی کریٹ کرو گے اپنی, اگلی نسلوں میں نام ہوگا, کتابوں میں نام ہوگا تمہارا. لیگسی ہونی چاہیے. بے شرم, اسلام کے نام پہ تو نہ بیچو یار ہمیں. کہو میرا نیا دین ہے, اسلام نے قادیانیوں کو الگ کیا, آپ کو بھی کر دیں گے بھائی, سائڈ پہ ہٹ. تو قرآن کے نام پہ 2 نمبری بیچ رہے. The one thing that Islam came against, you put the name Islam on it. Just because I was little, میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا, میں 5 سال کا تھا, اس لیے. سوچیں ذرا, 4 سال کے بچے شکار کیے ہم نے اپنے. کوئی بڑے کو شکار کرتے ہم بھی دیکھتے نا, اپنے جیسے سے لڑائی کر کے دیکھتے. چھوٹے چھوٹے بچے دعا کیے ہم اسلام میں کام کرنے والے, آپ اللہ کے فوجی ہیں, آپ لوگ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں کام, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور کمپیٹنس دیکھیں, ہاؤ پیپل کریٹڈ آئیڈینٹی شروع سے لے کے آج تک, شروع سے لے کے آج تک. یہ دیکھیں ذرا اس خبیث کی حرکت دیکھیں اور ہمارے خبیثوں کی حرکتیں دیکھیں اس کی خباثت کے اوپر. ابھی دکھاتا ہوں اپنے خبیث آپ کو, وہ جو شروع میں پاک سے زمین کرتے ہوئے بڑے ہوئے تھے نا, اور کہ 5 نمازیں پڑھ لیں گے کام ہو جائے گا, باقی سب کچھ پاکستان ہے, باقی سب کچھ افغانستان ہے, ان کی اس کے اوپر حرکت دیکھنا. یہ ہے جی 20 پوائنٹ ایجنڈا. پتہ چل گیا نا 20 پوائنٹ ایجنڈا؟ ہاں, کاش اسی وقت پڑھا ہوتا جب آیا تھا. 90% of you people are going to read it for the first time, especially girls. یہ ہے مجھے شکایت. کیوں نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ میڈیکل اسٹوڈنٹس کون ہے جو کہہ رہی ڈاکٹر پاور میں آنے چاہیے؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ہاتھ کھڑا کرو. کیوں نہیں پڑھا تھا 20 پوائنٹ ایجنڈا ٹرمپ کا پہلے؟ اب نہیں آ رہی آواز؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ ایجنڈا فار غزہ آج سے پہلے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ پتا مجھے یہ جادو کیوں آتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا؟ کبھی سوچا نہیں ہے مجھے یہ جادو کیسے آتا ہے؟ سننے ذرا غور سے بھائی صاحب کیا لکھتے ہیں. اوپر دیکھیں نمبر 1 لفظ دیکھیں, غزہ will be what? De-radicalized. غزہ will be de-radicalized. واپس جاؤں سلائیڈوں میں دکھاؤں ریڈیکلز. سٹارٹ کیا ہے بھائی صاحب نے ڈاکیومنٹ, اور یہ جائیں گے پاکستان کو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے, اور ہمیں کوئی اور ایجنڈا دکھایا گیا تھا اور اس نے کچھ, تیری کوئی اوقات ہے تجھے کوئی ایجنڈا دکھائے گا. یہ دن آ گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب پاکستانیوں کے لیے کوئی اسپیشل ایجنڈا بنائے گا. ان کو مینیو دکھائی ہوگی استاد جی, تمہارے لیے نہاری بنائی ہوئی ہے, چپ کر کے کھاؤ. تم اور کیا کرتے ہو دنیا میں؟ تمہاری اچیومنٹ ہوگی, تمہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نہاری کھلائی, گھر جا کے بتاؤ کہ نسلیں سنور جائیں گی. ان کی یہ اچیومنٹس ہیں. اور یہ جھوٹ کیا بول رہا ہے, ہمیں کوئی اور ایجنڈا دکھایا گیا تھا. دن یہ آ گئے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے مسلم لیگیوں کے لیے ایک اسپیشل ایجنڈا تیار کرو, کیونکہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو غلط ایجنڈا دکھانا ہے. یہ دن آ گئے ہیں, سوچیں ذرا. اور یہ لفظ نہیں لکھا ہوا تھا اس میں. کیوں نہیں لکھا ہوا تھا ڈی ریڈیکلائز؟ یہ لفظ اس میں بھی لکھا ہوا تھا جو اسحاق ڈار کو دکھایا گیا شہباز شریف کو. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم, ثم خدا کی قسم,
اسحاق ڈار اور شہباز شریف اس کو ریڈیکلی کہتے ہیں، اسی نیت سے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ریڈیکل کہتا ہے. That's the problem. یہاں پہ دونوں کا دین ایک کہہ رہا کہ ہاں نہیں یہ نہیں. کیوں؟ Something else was happening. Identity clash ہو گئی تھی. آئیڈینٹی جب کلیش ہوتی ہے تو بچپن سے کلیش ہوتی ہے. بچپن میں جو اسٹرکچر بنا ہوتا ہے وہاں سے کلیش ہوتی ہے آئیڈینٹی. آگے دیکھیے یہ خباثت کا انبار. اگلی سلائیڈ اصلی چیز دکھاتا ہوں آپ کو. آگے جی آئی ڈی ایف کا نیا نام آئی ایس ایف. آئی ڈی ایف کا نیا نام آئی ایس ایف، مگر آئی ڈی ایف سے بہتر، نیو اینڈ امپروو، سستا اور بھروسے مند. اللہ کی قسم یہ مطلب ہے اس کا، سستا اور بھروسے مند. کیوں؟ مسلمان ہیں. جارڈن اور ایجپٹ کے مسلمان. پہلے ہمارے یہودی بچے مرتے تھے، ہمارے یہودی رہبر نے کہا اوئے ہمارے بچے کیوں مرواتا ہے مسلمانوں کے پیچھے؟ ایک یہودی 1000 مسلمانوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جینٹائلز ہیں، ہم چوزن ونز ہیں. ان کے اپنے بندے مرواؤ. تو آئی ڈی ایف کی جگہ آپ مسلمان لڑیں گے غزہ میں آئی ایس ایف کے نام سے. یہ ہے نیا an improved version. اور آگے کیا ہوگا؟ in the event اگر مسلمانوں کو یہ بات پسند نہ آئی تو پھر آئی ڈی ایف سے کہیں گے یہ دیکھو یہ کرو. اور نقشہ کدھر میرا؟ یہ ہے جی اس وقت کا نقشہ. یہ ہے 20 پوائنٹ ایجنڈا. یہ یلو لائن ہے، اس وقت آئی ڈی ایف یہاں پہ ہے. 20 پوائنٹ ایجنڈا اگر مان لیا تو بلیک لائن پہ آ جائیں گے. یہ ہے ٹوٹل اوقات اس 20 پوائنٹ ایجنڈا کی. تو اسحاق شہباز شریف صاحب اور کون سا دکھایا گیا تھا؟ کوئی نیا نقشہ دکھایا تھا آپ لوگوں کو انہوں نے جو ہمیں نہیں دکھایا، دنیا کو نہیں دکھایا. کوئی اور نقشہ بھی ہے غزہ کا آپ کے پاس؟ یہ 2 نمبر دیکھیں ان کی. یہ ہے اس وقت آئی ڈی ایف کی لائن. انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ کے ہم یہاں پہ آ جائیں گے. اور یہاں پہ کون ہوگا؟ آئی ایس ایف. اردن کے مسلمان جا کے فلسطینیوں کو ڈنڈے کے زور سے، پستولوں کے زور سے ٹھیک کریں گے. ایجپٹ کے مسلمان جو ہمارے شروع سے کام آتے رہے ہیں، سب سے زیادہ فلسطینی 9 اکتوبر کے بعد کس نے مارے؟ مصر نے، گولیوں سے. آئی ڈی ایف نے اتنے فلسطینی نہیں مارے جتنے مصر نے مارے. آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ بیچارے بھاگنے جاتے تھے اور یہ بامبنگ کرتے ہوتے تھے. یہ مسلمان کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا بھائی مصر کے بقا کے لیے، مصر کے بقا کے لیے یہ ضروری ہے. مصر کے 16 فوجیوں کو مصر کا ٹاپ رینک آرمی کا آنر ملا ہے. کس کے خلاف؟ فلسطینی مہاجرین کے خلاف. خود اپنے بموں سے پھٹ گئے تھے. نیشنل آئیڈینٹی. فلسطینی بچوں کے اوپر بامبنگ، ان کی جو سرنگیں تھے ان کے ادھر بم مارتے ہوئے جو اپنا فوجی مرا ہے وہ شہید ہے ان کا، مصریوں کا. دس از دا پرابلم. یہاں پہ ادھر رفح پہ، ادھر مصر، ادھر مارتا تھا فلسطینی. وہ بنائیں گے اب آئی ایس ایف. کدھر ہے جی؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ، یہ جو لفظ بڑا شوق ہے نا پاکستان میں، پریکٹیکلی اسپیکنگ آئی ڈی ایف ول ہینڈ اوور دا مسلمز ٹو آئی ایس ایف اینڈ اٹ ول گو آن دا بلیک لائن. 20 گز پیچھے ہو جائیں گے، ہم وہیں کھڑے رہیں گے 20 گز، اور 20 گز کے اندر ہم سپرفیشل اتھارٹی دیں گے آپ کو. اور پھر آپ کیا بنائیں گے؟ آپ ایک نیا ملک بنائیں گے. اس ملک کا نام ہوگا نیو اینڈ ڈیولپڈ غزہ. کون چلائے گا؟ جس نے 32 لاکھ مسلمان مارے ہوئے ہیں.
ہمارا ٹاپ فوجی اس کا نام ہے ٹونی بلیئر، اس نے عراق میں 32 لاکھ مسلمان مارے تھے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ تو ٹوٹل ملا کے 20 لاکھ بھی نہیں تھے جب غزہ میں ہم نے پہلا حملہ کیا. تو ہم اس کو کمانڈر ان چیف لگا رہے ہیں اور اس کو رپورٹ کرے گی ایک نیوٹرل کاؤنسل جس کے انڈر آئے گی ISF. دس از دا فائنل پلے. اور پیلسٹینینز کو ہم بلا رہے ہیں. کون سے پیلسٹینینز کو؟ جو کہ نیشن سٹیٹ کو پوری طریقے سے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، انٹرنیشنلی پلیسڈ ہے ہارورڈ جیل سے. وہ جائیں گے پاورفل پوزیشنز کے اوپر، وہ ڈیولپ کریں گے سڑکیں بھی، سیویج بھی، یونیورسٹیز بھی، ہسپتال بھی، گھر بھی. یہ سب ان کے انڈر ڈیولپ ہوگا غزہ. دے آر دا نیو پاورفل پیپل ٹرین ان جسٹ لائک. وہ افغانستان کی لڑائی میں یاد ہے ہمیشہ افغانی ڈائلاگ کرنے کے لیے ایک افغانی کے ساتھ آیا ہوتا تھا طالبان کے ساتھ، وہ امریکن ایکسنٹ میں انگریزی بول رہا ہوتا تھا طالبان، اور اگلا بندہ برٹش ایکسنٹ میں انگلش بول رہا ہوتا تھا. ANA کا بندہ جو لوکل ریزسٹنس تھا، امریکن فوجی کا نمائندہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں نیشنلی what's the word ڈاکٹرنڈ برین واش، جس کو میں کہتا ہوں نا. یہ لوگ برین واش کرتے ہیں کہ ہاں جی تم انگلینڈ کی نیشنلٹی کو یا امریکہ کی نیشنلٹی کو نمبر 1 سپریم اتھارٹی سمجھتے ہو کہ نہیں. 7/11 جب 7/7 ہوا نا 2007 میں ہوتا نا 7/7 انگلینڈ میں، تو ریفرینڈم کرایا انگلینڈ نے، آر یو مسلم فرسٹ اور برٹش فرسٹ؟ تو انگلینڈ کے مسلمانوں نے کہا سر کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ ہم پاکستانی اوورسیز ہیں سر، ہم پہلے پاکستانی فرسٹ تھے، اسلام فرسٹ تھے، اب ہم انگلش فرسٹ ہیں. What is that؟ یہ تو سوال ہی نہیں بننا چاہیے تھا. یہ تو آپ نے ہماری انٹیلیجنس اور عقیدے کی توہین کی ہے. آف کورس وی آر برٹش فرسٹ. جب ہماری نسلیں پاکستان میں تھیں وی ور پاکستانی فرسٹ. Now we have a British passport. Now we're Pakistani. 83% of British Muslims said they are British first.